अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 अगस्त बरोज एतवार। पिछले 12 घंटों के अंदर जो खबरें आई हैं उसने ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बल्कि पूरी पीटीआई के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, पीटीआई के अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत पूरी पीटीआई, और आप उसमें कौम भी कह सकती है, सब पर खान ने अदम एतमाद किया है। यानी खान किसी से भी खुश नहीं है और खान को सब ने मायूस किया है। एक तो इस हवाले से बात करनी है, बहुत बड़ी खबरें हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या वो राज हैं जो बताए गए हैं, और तीसरे नंबर पे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, यानी उनके कैंप से क्या खबरें आ रही हैं और वहां पे क्या चल रहा है, और उन्होंने पीटीआई को किस तरह से ट्रैप किया है, और पीटीआई किस खुश फहमी के अंदर है, और अब खान ने क्या हुक्म दिया है, क्या होने जा रहा है, इस सवाल से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। नंबर 1, मुख्तसर सादा जुबान के अंदर आपको समझा देता हूं। ये चीजें इससे पहले पब्लिक नहीं हुई थी। पिछले 12 से 13 घंटों से ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। इससे पहले किसी को नहीं पता थी। जब नहीं पता होती तो हर कोई अपनी मर्जी की खबरें लगवाता है। जैसे फर्ज करे सुहेल अफरीदी साहब हैं, काबिल एहतराम वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो खबर लगवाएंगे कि इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने मेरी कारकर्दगी पर शाबाश दी है और वो सुहेल अफरीदी साहब से बहुत खुश है और मुतमईन है। बस। हालांकि जो कुछ केपी के अंदर हो रहा है ना, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये नहीं कि वहां पे एजेंसीज क्या कर रही हैं, वहां पे लॉ एंड फोर्सेस क्या कर रही हैं, या आप कह लें कि जो भी दहशतगर्द क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है, जो करप्शन हो रही है। ऐसे ऐसे वजीर हैं, जाहिर है फिर खबर दे तो फिर वो कहेंगे खबर के सबूत दे। अब हम कहां से वो गिन के उनके पैसे जहां पे उन्होंने रखे हुए, कहां से गिन के उनको दिखाएंगे उस तिजोरी के अंदर आपने इतने रखे हुए हैं या वहां से आपने इतने कमाए। बहरहाल छोड़ देना इस बात को। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से खान ने कहा, क्या सुहेल अफरीदी को अभी तक नहीं पता चला कि उसे किस लिए लाया गया था? यह खान ने कहा। यह कर क्या रहा है सुहेल अफरीदी? साल हो गया, इसे अभी तक नहीं पता चला कि इसके लाने का मकसद क्या था। इसे क्यों कहा था स्ट्रीट मूवमेंट तेज करो? मैंने इसे ढीले खड़काने के लिए, चुप रहने के लिए तो नहीं वजीर आला बनाया था। खान ने कहा कि अली अमीर गंडापुर को क्यों हटाया गया था? अगर गंडापुर को हटाया गया था, सुहेल अफरीदी एक एनर्जेटिक नौजवान को लाया गया था और कहा गया था तुम ओपनर हो, तो क्या ओपनर की ये परफॉर्मेंस होती है? तो खान ने कहा ये 27 सितंबर की कॉल क्या होती है जी? 27 सितंबर, इतनी दूर। मैं यहां जेल की चक्की के अंदर पिस रहा हूं, सख्तियां बर्दाश्त कर रहा हूं, बाहर इन्होंने सारा माहौल नॉर्मल किया हुआ है। सख्त गुफ्तगू, फुल गुस्से के अंदर खान की जाने से गुफ्तगू की। ये क्या कर रहे हैं बैठ के? चीफ मिनिस्ट्रियां एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता है ये क्यों आए थे। और तारीखी जुमला, अगर ये लोग कुछ कर नहीं सकते, अगर ये लोग काम नहीं कर सकते, सिर्फ मैचिंग वेस्ट कोट ही पहननी है और कीटो डाइट करनी है, तो फिर इनसे कहो ओहदे छोड़ो और घर जाओ। ये कीटो डाइट वाला वैसे मैंने खुद से इजाफा किया। गौहर खान ने जुनेद अकबर साहब के हवाले से कहा कि ये जुनेद अकबर क्या कर रहा है? ये खैबर पख्तूनख्वा का सदर है और पहले ये मेरे पास आता था, ये कहता था कि हम मूवमेंट करना चाहते हैं, हम आपको रिहा करवाना चाहते हैं, हम हकीकी आजादी चाहते हैं, लेकिन रुकावट अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर हमें कोई एहतजाज नहीं करने देता। अली अमीन गंडापुर ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? अब तो अली अमीन गंडापुर नहीं है। जुनेद अकबर साहब को कायमा कमेटी से भी इसलिए हटाया था, कहा था इस्तीफे दो ताकि ये पार्टी के काम पे फोकस कर सके।
اب جنید اکبر کہاں ہے؟ اور آپ بتائیں خیبر پختونخوا کے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں جنید اکبر صاحب کی کیا پرفارمنس ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو 6 مہینے بعد ہونے والے جلسے کے اندر تقریر کر دیں. اس کے علاوہ تو کوئی پرفارمنس نہیں ہے جنید اکبر صاحب کی. سہیل افریدی صاحب کی ان سے بہتر پرفارمنس آپ کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ چلے وہ اسٹریٹ موومنٹ ابھی انہوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے. جنید اکبر صاحب تو اتنا بھی نہیں کر رہے. پھر پنجاب کی قیادت سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب، اور راجہ صاحب تو خیر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کروڑوں روپے کمانے والے وکیل. دیکھیں فرض کریں میں وی لاگ کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں کہ تم صحافی اچھے ہو یا تم وی لاگر اچھے ہو، ضروری نہیں میں گندم بھی بڑی اچھی کاشت کر سکتا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ تم جو ہے وہ ٹیچنگ کرو. ضروری نہیں کہ مجھے آپ کوئی کام کہے. ہر بندہ ہر کام کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو خان نے سلمان راجہ صاحب سے بھی خوش نہیں تھے، وہ کسی سے بھی نہیں خوش تھے نا. اور یہ سچ بھی ہے. کسی نے کیا کیا خان کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. بہرحال خان نے کہا عہدے چھوڑو، اگر کچھ نہیں کر سکتے گھر جاؤ. 26 ستمبر کو بھی اگر مجھے اسپتال منتقل کیا گیا نا، خان نے کہا چلو آپ تم نے تاریخ دے دی ہے، 26 ستمبر کو بھی اگر مجھے کہیں منتقل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم نے پھر بھی یہ احتجاج کرنا ہے، تم نے پھر بھی 27 والا لانگ مارچ کرنا ہے، اور لانگ مارچ صرف نام کا لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے، پورے زور و شور کے ساتھ کرنا ہے، اور فیصلہ کن لانگ مارچ کرنا ہے. اب پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں خان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے تاکہ کال خان واپس لے سکے. اور ظاہر وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا، کیونکہ خبریں چلیں، پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں آئیں، ہم نے بھی رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا بلکہ حکومت کا یہ کام ہے جو خان کو پیمز لے کر جایا گیا. ابھی تو پیمز کے ڈاکٹر کی بات کرنی ہے. تو اس پر منیف فاروق صاحب غیر سرکاری ترجمان وہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور جھوٹ بولا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو شفا لے جانا چاہتی تھی لیکن حکومت نہیں مانی. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ شفا کو لے کے جانا ہے، حکومت کی اتنی جرت ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کس خواب و خیال میں مبتلا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ شفا اسپتال لے کر جانا ہے اور حکومت شہباز شریف کہیں گے کہ نہیں پیمز لے جائے. عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ آتا ہے وہ ہائبرڈ نظام کا جو مرکب ہے وہاں سے آتا ہے، یعنی فیلڈ مارشل کی جانب سے. کہا تم پاگل ہو کہ تم کہتے ہو کہ نہیں وہ شہباز شریف حکومت نے یہ کیا ہے، یہ جناب اور کسی نے نہیں کیا. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی لے کے جانا ہے حکومت روک سکتی تھی. اور ابھی ایون یہ ساری صورتحال رات کو ہی میں بھی لکھا، اور یہ ظاہر خبریں یہ تو اس کے جو ہے وہ بعد آئیں. میں ذرا چیزیں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میں نے رات کو لکھا بھی، اور وہ ظاہر ہے اس وقت میں نے یہ رات کو اسیس کر لیا تھا. بظاہر ریلیف دکھا کر آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ 28ویں ترمیم نئے صوبوں تک محدود نہیں ہوگی، اور پھر شاید 29ویں اس سے خطرناک کہ جب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. ایسے میں عمران خان کہاں فٹ آتے ہیں؟ کیا وہ بیرون ملک جائیں گے؟ نہیں. کیا وہ نواز شریف یا جنرل باجوہ کی طرح گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں گے؟ نہیں. تو پھر ریلیف کیسا؟ یعنی اگر فیلڈ مارشل نے طاقتور ہونا ہے مزید تو عمران خان کہاں پہ فٹ آتے ہیں؟ نہیں نہ وہ چپ کر کے بیٹھیں گے. تو پھر ریلیف کیسا؟ اگر ہوا بھی تو عارضی اور شاید ایک اور دھوکہ. عمران خان حکومت کو ڈرانے کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں، کسی اقتدار یا سہولت کے لیے نہیں. سیاستدان جہاں تک سیاست کو لے آئے ہیں کوئی معجزہ ہی اس سے نکال سکتا ہے. باقی میں نے کہا کہ سب گپ شپ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے، جو روزمرہ کے ہمارا بھی کام ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو کیوں ریلیف دے گی؟ بدلے میں عمران خان کیا دے گا؟ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان بڑے کام آ رہا ہے ان کے، کہ وہ تھوڑے سا کہتے ہیں کہ ابھی کیس ختم ہو جائیں گے، یہ ہوگا، حکومت لیٹ جاتی ہے. باہر آیا ہوا عمران تو ان کے لیے خطرناک ہے، اور ایک ایسا عمران خان جو ڈیل کر کے نہیں آ رہا. تو اسی لیے خان نے کہا کوئی میں ڈیل نہیں کروں گا. اور خان نے سرزنش کی. خان نے کہا یہ تم کیا ڈیلوں کے چکر میں لگے ہوئے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم مجھے نواز شریف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خان نے کہا کہ علاج کرو تو وہ کرو، تو ادھر کرو تو ادھر کرو، اس سے ڈیل کرو تو اس سے ڈیل کرو. خان نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں خان علاج اپنا کروانا چاہتا ہے. خان کہا یہ ڈیلیں ڈولیں کیا ہوتی ہیں؟ میں نواز شریف نہیں بنوں گا. دوسرا
ایک اور خان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. خان کو لے جایا گیا پیمز ہسپتال، اور بعد میں خبر آ گئی کہ وہ جو اینجیوگرافی خان کی ہونی تھی وہ تو پیمز کے اندر مشین ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ نہیں ہوئے، صرف ڈرامے کے لیے پیمز لے جایا گیا. اچھا، اور وزیر اعظم نے نوٹس بھی لے لیا کہ وہ مشین غیر فعال کیوں ہے یا کیا معاملہ ہے. رات کو ڈان نیوز نے ایک سٹوری کی ہے. ڈان نیوز کے ایک رپورٹر ہیں جنیدی صاحب، انہوں نے سٹوری لکھی ہے کہ ان سے ایک ڈاکٹر نے رابطہ کیا. وہ ڈاکٹر جو عمران خان کے علاج کے اندر موجود تھا، اس نے یہ بتایا ہے کہ بھائی خان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، خان کو پیمز لایا گیا اور کہا گیا کہ وہ جو کرنی ہے نا اینجیوگرافی، وہ تو مشین ہی موجود غیر فعال ہے، خراب ہے. جبکہ وہ مشین پیمز ہسپتال میں موجود بھی تھی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ مشین فنکشنل بھی ہے، چلتی بھی ہے. اب کس لیے پھر یہ کھلواڑ کیا گیا؟ کیوں نہیں ٹیسٹ کروایا گیا کہ ٹائم زیادہ نہ لگ جائے؟ یا جو جلد بازی کے اندر پیمز کے اندر لایا گیا بغیر کسی انتظامات کی، بتیاں بند آگے پیچھے، کوئی انتظام ہی نہیں تھا، جلد بازی کے اندر لایا گیا تو کہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر نہ خان کو لے جانا پڑے، کہ بہت زیادہ ٹائم نہ لگ جائے اور لوگوں کو یہ بھنک نہ پڑ جائے کہ خان شفا نہیں ہے، وہ پیمز کے اندر ہے، تو لہذا خان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. تو بہرحال اور بھی بہت ساری انکشافات ہیں، بہت ساری خبریں ہیں. وی لوگ لمبا ہو جاتا ہے، اگلے وی لوگ میں مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. خان نے بڑا واضح کر دیا، ون لائنر یہ ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ وہ جھکیں گے. اور پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں، جو ہومیوپیتھک ہیں، جو کمپرومائزڈ ہیں، یا تو وہ گھر چلے جائیں یا پھر وہ کھل کر دمازدم مست کلندر کریں. اور 27 ستمبر سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہونا چاہیے اور فیصلہ کن ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.